अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले प्रोग्राम में हमने तक़लीद के हवाले से ये बात समझी कि तक़लीद की तारीफ़, उसका हुक्म और हमारे मुआशरे में जो तक़लीद के ऊपर ज़ोर दिया जाता है उसकी वजह क्या है। इस प्रोग्राम में हम कुरान मजीद के मुताबिक ये बात समझेंगे कि क्या तक़लीद की इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश है। तो कुरान मजीद की आयत को जब हम सामने रखते हैं तो हमें बार बार यही हुक्म मिलता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मानना है, जबकि तक़लीद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी उम्मती की बात को मानना है। और इसका हुक्म तो ना कुरान मजीद के अंदर है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को छोड़कर तुम किसी उम्मती की बात को मानो, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जगह पर यह हुक्म दिया है कि कुरान और हदीस को तर्क करके तुम किसी आम बंदे की बात को तस्लीम करो। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफ़िकों की रवश भी बयान की है, कुफ़ार और मुशरिकीन की भी रवश बयान की है। उनका तरीक़ाकार ये होता था कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत दी जाती तो वो लोगों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर करते, अल्लाह ताला की बात से दूर करते, या उनका जवाब ये होता था कि हमें तो वही चीज़ काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। पहली आयत आपके सामने मैं रखता हूँ, सूरत अन्निसा की। वइज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अनज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, कि जब इनको कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाज़िल की और आओ पैगंबर की तरफ, तो तू मुनाफ़िकों को देखता है कि वो तेरी तरफ आने से लोगों को रोकते हैं। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अनज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिऊ मा वजदना अलैहि आबाअना, कि जब इनको कहा जाता है कि इत्तिबा करो उस चीज़ की जो अल्लाह ने नाज़िल की है, यानी वही की पैरवी करो तुम। कालू कहते हैं बल नत्तबिऊ मा वजदना अलैहि आबाअना, बल्कि हम तो पैरवी करेंगे उसी चीज़ की जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अवलौ कान शैतानु यदूहुम इला अज़ाबिस सईर, खा शैतान इनको भड़कते हुए अज़ाब की तरफ ही क्यों ना बुलाए, क्या फिर भी ये अपने बाप दादा की बात को ही मानेंगे। सूरह लुक़मान आयत नंबर 21। तीसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया है वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अनज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला यअक़िलूना शय्यन वला यहतदून। सूरत अल-बक़रा में फरमाया कि जब इनको कहा जाता है कि इत्तिबा करो मा अनज़लल्लाह की, जो अल्लाह ने नाज़िल किया है उसकी तुमने इत्तिबा करनी है, तो आगे से इनका ये जवाब होता है कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या अगर इनके बाप दादा जो हैं वो किसी चीज़ की समझ ना रखते हों, हदायत याफ्ता ना हों, तो क्या फिर भी ये उनकी बात मानेंगे। तो दुनियावी मामलात के अंदर ये लोग अपने बाप दादा को गलत मान लेते हैं कि हमारे बाप दादा ने ये गलती की है इसलिए हमें ये नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन जब दीन का मसला आता है तो वहाँ पर अगर उनकी गलती वाज़ेह हो जाए तो इसके बावजूद उनकी बात मानने पर ये इसरार क्यों करते हैं। और यही तो तक़लीद की एक सूरत है कि जहाँ पर कुरान और हदीस आ गया है वहाँ पर तो एक मोमिन का सर झुक जाना चाहिए, वहाँ पर उसका ये हक़ बनता है कि वो अल्लाह की बात को माने, अल्लाह के रसूल की बात को माने। लेकिन वहाँ पर इसके मद्दे मुकाबल ये कहना कि नहीं हम फ़लाँ इमाम की बात को मानेंगे, हम ये बात तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसा कहा है, तो ये बिल्कुल जो है तरीक़ाकार गलत है। इस्लाम के अंदर इसकी कतन गुंजाइश नहीं है।
سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ ما انزل اللہ کی طرف، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں ہمیں کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ وہ باپ دادا کے دین کے اوپر، باپ دادا بڑے بزرگوں کے کہنے کے مطابق ہی وہ چلنے کی کوشش کرتے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کفار، مشرکین وغیرہ کا یہ جواب ہوتا تھا۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ جو دیگر اولیاء ہیں ان کی پیروی تم نے نہیں کرنی۔ یعنی ما انزل اللہ کی پیروی جو ہے یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے، تو پھر اس کا یہ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ما انزل اللہ کی پیروی کرے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور وہ وحی ہے، وحی قرآن کی صورت میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر منع کیا ہے اس سے۔ لہٰذا جو انسان قرآن اور حدیث کا مسئلہ آ جانے کے باوجود کسی اپنے بڑے بزرگ کی بات کو مد نظر رکھتا ہے، کسی امام کی بات کو سامنے رکھتا ہے اور اس بات پر اڑ جاتا ہے کہ میں اپنے بزرگوں کی بات ہی مانوں گا، وہ قرآن مجید کی صریحاً مخالفت کر رہا ہے۔ چھٹی آیت سورۃ الحجرات کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلنا ہے ہم نے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور جو بندہ کسی امتی کی بات کو سامنے رکھتا ہے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ سراسر قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے ہدایت رکھی، اللہ کا پیغام رکھا، تو ان کی قوم کا جواب بھی اسی طرح کا تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام رکھا کہ یہ جن کی تم تصویروں کی عبادت کرتے ہو یہ کیا ہیں، ان کے سامنے تم اعتکاف کرتے ہو، جھکتے ہو ان کے سامنے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ پیغام انہوں نے اپنی قوم کو بھی دیا اور اپنے والد کو بھی دیا۔ آگے سے ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ان کے سامنے جھکتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، پکارتے ہیں ان کو، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ان کی عبادت کرتے ہوئے، اس لیے ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب بھی یہی تھا کہ ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، بڑوں کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے سامنے کسی اور کو پیش کر دینا یہ سراسر غلط ہے۔ 8ویں آیت سورۃ توبہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیحیوں کے ایک رویے کا تذکرہ کیا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ جو ان کے علماء اور درویش حلال حرام کرتے تھے اس کو حلال حرام سمجھتے تھے، یعنی شریعت سازی کا حق انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو دیا ہوا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہ ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں بناتے تھے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا جواب دیا کہ وہ تمہارے لیے حلال کرتے تھے، کسی چیز کو حلال سمجھتے تھے؟ جی۔ وہ حرام کرتے تھے، تمہارے لیے حرام سمجھتے تھے؟ جی۔ آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت لائی ہوئی جو ہے اس کو ترک کر دینا اور کسی امتی کی بتائی ہوئی بات کو عمل میں لانا، یہ گویا کہ اس کو رب بنانا ہے، کیونکہ شریعت سازی یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ نبی بھی اپنی طرف سے شریعت کا حکم بیان نہیں کر سکتا، بلکہ وہ بھی پابند ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا، اور وہ وہی شریعت آگے بیان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتائی ہوتی ہے۔ اس لیے جب نبی کو شریعت سازی کا حق نہیں ہے، وہ صرف شریعت آگے پہنچا سکتا ہے، تو ایک عام امتی جو ہے اس کو شریعت سازی کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مسیحیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا، ان کو شریعت ساز کا حکم سونپ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی تردید کی۔ تو اگر کوئی انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مخالف کسی عام بندے کی بات کو مد نظر رکھتا ہے اور اس کو عمل میں لاتا ہے، تو وہ کیسے ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ وہ بھی سراسر غلطی پر ہوگا۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ 9 نمبر آیت ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے اس کی پیروی نہ کر۔ تو تقلید تو ہوتی ہی بغیر دلیل کے، بغیر علم کے ہے، اور قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کی پیروی نہ کر، اس کے پیچھے نہ چل۔ تو جو آدمی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر تقلید کرتا ہے، کسی امام کی بات کو مانتا ہے، وہ سراسر غلطی کے اوپر ہے۔ یہ آیات اور دیگر آیات جب پیش کی جاتی ہیں تو بعض احباب کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ اس کا مطلب تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید تقلید کرنے والا جو ہے وہ کافر اور مشرک ہے اور وہ منافق ہے، اس لیے تو تم منافقوں اور کافر و مشرکوں والی آیات بیان کر کے مقلدین کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو یہ سوال ان احباب کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ شریعت کے اندر پایا جانے والا حکم جو ہے وہ الفاظ کی عمومیت کے مطابق ہوتا ہے، سبب کی خصوصیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی کام غلط وہ کافروں نے کیا ہے، مشرکوں نے کیا ہے، اگر وہ کفر اور شرک نہیں ہے اور وہ کام کسی کلمہ پڑھنے والے نے کیا ہے، تو اس کا یہ لازمی نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ بندہ مشرک اور کافر ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا ہے، اس نے غلط کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقین کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، اور کئی خصوصیات ان کی بیان کی گئی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی یہ بدعمالیاں بیان کی ہیں۔ تو اب اگر کسی مسلمان کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت پائی جائے تو کیا اس کے اوپر یہ فتویٰ لگ سکتا ہے کہ وہ اعتقادی منافق ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں لگ سکتا۔ اگر وہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتقادی منافق ہو گیا؟ نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ عملی طور پر اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، یہ کمزوری پائی جاتی ہے اس کے اندر، یہ غلط روش اختیار کر رہا ہے، اس نے وہ عمل اپنایا ہے جو منافقین والا ہے، مسلمان کو یہ عمل شیوا نہیں دیتا۔ تو اسی طرح ان آیات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا عمل بیان کیا، مشرکین اور کافروں کا عمل بیان کیا ہے، ہم اس عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے جو تقلید کی تعریفیں کی گئی ہیں اس کو مد نظر رکھ کر بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ طرز عمل درست نہیں ہے، یہ طرز عمل غلط ہے۔ قرآن اور حدیث نے اس کی ممانت دی ہے، قرآن اور حدیث نے اس سے منع کیا ہے، یہ ایک مسلمان کے مطابق نہیں ہے یہ عمل۔ اس لیے ہم نے یہ دلائل بیان کیے ہیں۔ ہم یہ قطعاً نہیں کہہ رہے
کہ تقلید کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، قطعاً ہم یہ بات نہیں کر رہے۔ دوسرا سوال جو ان احباب کی جانب سے یہاں پر ہوتا ہے وہ یہ کہ بھئی یہ جو آپ نے آیات بیان کی ہیں، ان کے اندر جو تقلید کا طرز عمل بیان ہوا ہے وہ تو ہم بھی حرام کہتے ہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ تقلید اگر کوئی قرآن اور حدیث کے مد مقابل کرے گا تو وہ غلط ہے۔ بھئی یہ بالکل ان کا سوال جو ہے وہ بڑا وزنی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے خلاف نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی، حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ترجیح امام شافعی کو ہے، ولیکن نحن المقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، لیکن چونکہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اس لیے ہمیں ان کی پیروی کرنا، ان کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ یعنی ایک طرف مانتے ہیں کہ صحیح مسئلہ جو ہے وہ امام شافعی کا ہے، لیکن تسلیم ہم وہ نہیں کریں گے، تسلیم ہم اپنے امام کی بات کو کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے ان دونوں کو لعنتی قرار دیا ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لیکن بعض علماء جو ہیں وہ تقلید کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر لعنت سے مراد رحمت لی ہو، کیونکہ ان کے نزدیک حلالہ کرنا یہ درست ہے۔ تو اب یہاں پر جب ہم عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں اور جب گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ مسئلہ آیا ہے، حدیث کے اندر یہ مسئلہ آیا ہے، تو آگے سے جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے امام کی بات ہی ماننی ہے۔ تو پھر ہم کیسے ان کے اس سوال کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کر لیں؟ قرآن مجید کی آیت لکھی ہے، واضح نص ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، لیکن ایک اہل علم لکھتے ہیں کہ ہمارے امام کے نزدیک 2.5 سال ہے، شاید ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ یہ خلاصہ ہے ان کی عبارت کا۔ تو اب ہم کیسے جو ہیں یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارے یہ دوست اس سوال کرنے کے اندر جو ہیں وہ درست ہیں؟ لہٰذا ایک مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر قرآن اور حدیث آ جائے وہاں پر اور کسی کی بات کو نہ مانا جائے، بلکہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی بات ہی مانی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی اتباع کا حکم دیا ہے۔